बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट चीन, अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से इमरान खान की हमायत के ऐलान के बाद इमरान खान की रहाई के हवाले से भी अहम तरीन ऐलान सामने आ गया। बाखबर हल्के इमरान खान की रहाई के इस ऐलान को ईद के तीसरे दिन एक बड़ी और सरप्राइजिंग खुशखबरी के तौर पर देख रहे हैं। बाखबर हलकों का यह भी दावा है कि इमरान खान की रहाई से मुतल्लिक ये बड़ा ऐलान मुक्तदर हलकों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या इमरान खान की रहाई के बाद सियासी माहौल इस वक्त जो है, सियासी स्टेज इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दीली के लिए तैयार है और सितंबर के महीने में पाकिस्तान को इंतखाबात की जानिब, सितंबर या अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान को क्या इंतखाबात की जानिब बढ़ता हुआ देखा जाएगा, या फिर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी अवाम ने जो अवामी मैंडेट दिया था वो पाकिस्तानी अदालतों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने वाला है। इस ज़मन में इस जो है वो कुछ इंतहाई अहम तरीन और बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो बड़ी अपडेट्स हैं बैकग्राउंड के तौर पर इस ज़मन में ज़रूरी हैं आपके समझने के लिए। सबसे पहले ख़बरों का सिलसिला, ख़बरों की तरसील मज़दूर साफ़ियों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँचने से रोकने के लिए एक तरतीब के साथ इस किस्म की ख़बरें सामने आएंगी और फिर इंटरनेट की सर्विस मुतासर वाक़ई कर दी जाएगी। क्या ख़बरें? जी हाँ, आज इस किस्म की एक खबर जो है वो सामने आ गई कि आलमी सब मैरीन केबल में ख़राबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने लगी। और गुज़श्ता एक दो वीडियोज़ जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बड़ी स्लो स्पीड के साथ, बड़ी मुश्किल से यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती हैं और आप तक पहुंचती हैं। और पीटीए ने अलर्ट जारी किया है कि जनाब आलमी सब मैरीन केबल में ख़राबी हुई है और पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने लगी है। और कहा गया कि आलमी सब मैरीन केबल SMW4 में ख़राबी सामने आई है और ये जो है वो बकौल उनके पाकिस्तान को इंटरनेट से मिलाने वाली 7 सब मरीन केबल में से एक है। 7 इसी के अंदर खबर छुपी है 6 दीगर भी केबल्स हैं और पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर उस मतबादल के ऊपर कन्वर्ट हो सकता है। तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट सर्विस सुस्त कर दी गई है और आगे चलकर भी ये कहा जा रहा है कि इस किस्म के हालात पैदा होते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी पाबंदियां हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स बंद है, इसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब की रीच ख़त्म करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं, फेसबुक की रीच ख़त्म करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं, फायर वाल का भी जिक्र है। यहाँ से अंदाज़ा होता है इस बड़े ऐलान का चीन, अमेरिका और सऊदी अरब की हमायत के बाद जो इमरान खान की रहाई के हवाले से सामने आया है कि सूरत हाल किस हद तक तब्दील हो सकती है। पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक भी ये कहा जाना चाहिए कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। जी हाँ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी की जानिब से बयान सामने आया कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल किया जाए। जी हाँ, मकसद क्या था, पीपल्स पार्टी को क्यों जोड़ा गया था साथ? बदले में उन्होंने ऐसे ओहदे हासिल करने थे, यानी जो है वो चेयरमैन सेनेट का, यानी गवर्नर्स का, यानी सदर ममलकत का, जो कि अगर ये हुकूमत गिर भी जाए, ये हुकूमत ख़त्म भी हो जाए, मुल्क नए इलेक्शन की जानिब भी बढ़े, तो ये ओहदे इन्हीं के पास रहेंगे उस मखसूस मुद्दत तक जब तक पाकिस्तान के अंदर नए आम इंतखाबात होने के बाद इन ओहदों पर नए लोग नहीं आ जाते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिनकी जानिब से नून लीग के करीब कर दिया गया था, अब उनके अंदर भी कहा यह जा रहा है कि बाज़ मामलात के ऊपर इख्तलाफ हैं और पीपल्स पार्टी को ये इशारा भी कर दिया गया है कि जनाब अब आप नून लीग को हर तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं उन तमाम तर मकासद के लिए, क्योंकि बजट के पास होने तक, जी हाँ, अभी इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि बजट क्योंकि पीपल्स पार्टी से पास करवाना है तो अभी इस किस्म की कुछ शराइत इनकी मानी जाएंगी जिस किस्म की चीज़ों की तरफ इन्होंने इशारा किया। जैसे गिलानी साहब ने कहा कि जनाब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जो तहरीरी मुआहदा हमारे साथ हुकूमत की तश्कील के वक्त हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ, और ये भी उन्हें कहा था कि हमारा आपसे कोई और मुआहदा नहीं है, आपके साथ हमारा जो तहरीरी मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। फिर मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान तो हमारे इत्तेहादी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ क्यों जा रहे हैं। यानी तमाम तर मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी ख़ुद को उन तमाम तर मामलात के साथ अटैच करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं कुंडी साहब, उनका भी बयान जो है वो सामने आया
اور موصوف نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ نظر نہیں آ رہا کہ جناب مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے گی. فیصل کریم کنڈی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی. اب دو وجوہات ہیں اس کے اندر، ایک تو بجٹ منظور کرنے سے پہلے بلیک میل کرنا، مزید اپنے مطالبات منوانا، اور دوسرا ایک ماحول بھی بنانا کہ ہم کسی وقت بھی اس حکومت کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں جب ہمیں ہو گیا اشارہ. لیکن اب بات اشاروں سے بھی آگے نکلنے والی ہے، کیونکہ جو کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہیں ان میں عید کے بعد جو ہے وہ ایک تو جناب بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی ملاقات کے جو ہے وہ ارینج کی جا رہی ہے، جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے بعد ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس کو بھی انتہائی اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے جناب. اور عید کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے اندر بھی اہم ترین اور بڑے کیسز ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، جی ایچ کیو کے ترجمان کہنا چاہیے، محسن نقوی صاحب نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے. خبر یہ ہے کہ پاک چین تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور شہباز شریف کے دورے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اور لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حالیہ دورہ چین کا جو شہباز شریف صاحب کا تھا مکمل طور پر ناکامی سے دوچار اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ورلڈ فیمس میگزین دی ڈپلومیٹ کی جانب سے خبر سامنے آئی کہ چین نے پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ ہائی ترجیح کے درجے سے جو ہے وہ عام ترجیح کے درجے پر وہ لے آئے ہیں. یہاں سے بات واضح ہوگی. اس سے پہلے بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے یہ پیغامات بھجوائے جا چکے پاکستان کو کہ جناب اگر آپ اکانومی اپنی درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ملک کے اندر معاشی استحکام لانا ہوگا، اور معاشی استحکام اگر آپ ملک میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے پاکستان کے اندر. اور سیاسی استحکام کی کنجی اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے. ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما. 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام نے 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کو دی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ بن گیا. لیکن اس عوامی مینڈیٹ کو رات کی تاریکی میں چھینا گیا، بدلا گیا فارم 47 کو، فارم 45 کو فارم 47 کے ذریعے. اور اب جس قسم کے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کو یاسمین راشد سے جتوانے کے لیے اتنا جو ہے وہ ڈالڈا، وہ آپ کو یاد ہے نا کرکٹ ہم کھیلا کرتے تھے تو سکور آخر پہ ٹوٹل ہوتا تھا تو کہتے تھے ڈالڈا کتنا ڈالا ہے، تو جناب اتنا ڈالڈا، اتنے انہوں نے جعلی ووٹ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیے کہ وہ ٹوٹل جو پول ہونے والے ویلڈ ووٹ تھے ان سے بھی ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، بین الاقوامی ادارے بھی اٹھا رہے ہیں، ملکی ادارے بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ ننگے ہو جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر پاکستانی عوام کے سامنے ہو چکا ننگا. جس قسم کی ننگی دھاندلی انہوں نے کی اس کو چھپانا اب کسی طور ممکن نہیں ہے. اور اگر چاہے یہ سلسلہ جو ہے وہ دھاندلی کو بے نقاب کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ایک مرتبہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد یہ پورے ملک میں جائے گا، اور پورے ملک میں خاص طور پر پنجاب کے اندر جس طرح سے ٹربیونل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بنا دیے گئے ہیں، اور اب ان کو تمام تر معاملات کو دیکھنا چاہیے. لیکن وہ تمام تر معاملات لائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، چاہے الیکشن ٹربیونل کا معاملہ ہو جناب، چاہے عمران خان کے جو ہے وہ سائفر کیس کا معاملہ ہو، چاہے توشہ خانہ کے یا دیگر معاملات ہوں، چاہے عدت کیس ہو، اور چاہے اس کے ساتھ ساتھ تمام تر دیگر معاملات ہوں، وہ ایک ایک کر کے اب لائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے جو درخواست دائر کر رکھی ہے اس پر تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی. لیکن الیکشن کمیشن یا پھر اس مافیا حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو درخواستیں دائر کی جاتی ہیں فوری طور پر ان کے اوپر بینچز بھی بن جاتے ہیں. اور اب عید کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، ملک کی تمام اہم ترین عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اہم ترین اور بڑے کیسز ہیں. اور اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو ایکٹیو کیا گیا. ان کی جانب سے اس قسم کی خبریں آئیں، ان کا بیان آیا. اس کے بعد پھر نون لیگ کو بھی ایکٹیو کیا گیا، اور رانا تنویر کا ایک بیان سامنے آیا کہ مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد زیادہ دیر نہیں چلے گا، وہ تو ہمارے نیچرل اتحادی ہیں. اب اس نیچرل اتحادی کو کیا سمجھا جائے؟ یعنی نیچرل اتحادی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں تو وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کیوں کر دیں گے؟ شاید آپ کا یہی مقصد ہے. لیکن اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان کے متعلق بھی وہ شعر صادق آتا ہے
کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ ملا نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جہاں آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اتنی ننگی دھاندلی کی وہاں کچھ نشستیں ہمیں بھی دے دیتے۔ لیکن کس طرح سے کتنا مشکل تھا یہ تمام تر معاملہ، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو لیڈ ہی اتنی تھی، اور وہاں پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، اور خاص طور پہ کارکنان کے ساتھ ساتھ عام پاکستانی عوام اور جو رہنما بھی وہ زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئے اور زیادہ پہرا بھی دیتے ہوئے ووٹوں کے اوپر نظر آئے، جس کے نتیجے میں وہاں کا مینڈیٹ جو ہے وہ بچا رہا۔ پنجاب کے اندر اتنا ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا، اس طرح سے یہاں کی بیوروکریسی اور پولیس کو استعمال کیا گیا، شاید اس طرح سے کے پی کے اندر بیوروکریسی اور پولیس کو استعمال نہیں کیا جا سکا۔ تو اس لیے پھر مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ کچھ نہیں ملا تو پھر وہ بگڑ گئے، اور اس بگڑنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب ہوتے رہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ایک بار پھر جو ہے وہ قیمت لگائی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر جمپ ان کر سکتے ہیں عمران خان کے مخالف کیمپ میں۔ لیکن اس دوران جو سب سے بڑا اور اہم ترین اعلان سامنے آیا ہے، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ تھا جس کا انتظار، وہ شاہکار آ گیا۔ یہ معاملہ معاف کیجئے، یہ معاملہ چلا ہے جناب خیبر پختونخوا سے۔ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان سامنے آیا کہ وفاقی حکومت نے رویہ درست نہ کیا تو ان کا رویہ درست کرنے کے لیے عوام نکلیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے معاملے کے اوپر انہوں نے بات کی، کیونکہ جس قسم کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، عید کے ان دنوں میں جو لوڈ شیڈنگ کی گئی، شیڈول کے اوپر ایون عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ احساس ہے انہیں اس بات کا کہ لوڈ شیڈنگ تو اگر ضروری ہے تو کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شیڈول کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ اور ہوتا ہے کیا کہ جناب شیڈول کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پشاور کے ایم پی اے فضل الہی صاحب گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر خود بجلی بحال کرتے ہیں۔ ویڈیو بھی آ گئی، یعنی عوام اب نکل رہے ہیں، اور گرڈ اسٹیشن سے ان کی ویڈیو آئی کہ جناب شیڈول کے مطابق یہ لائٹ نہیں لے کر گئے، شیڈول کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم نے آ کے جو ہے بجلی بحال کر دی۔ لیکن یہ جو موڈ ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا، علی امین گنڈا پور کا یہ بیان، اس کو شاید اس طرح سے پاکستانی عوام، کیونکہ گزشتہ 3 ماہ سے اس قسم کے بیانات تو آتے رہے، شاید اس کو سیریس نہ لیتے، لیکن اب باقاعدہ طور پر جس کو ایک سرٹیفائیڈ بیان لیا جانا چاہیے، جو کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ترجمان ہیں۔ جی ہاں بالکل، میں بات کر رہا ہوں بیرسٹر سیف کی، خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات ہیں۔ انہوں نے جناب عید کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے مارکا شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جعلی سلطنت زمین بوس کر کے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کروائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ قوم عید پر عمران خان اور کارکنوں کے لیے اور حجاج کرام فارم 47 والی حکومت کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب عوام نے انہیں یہ رد عمل دیا کہ جناب خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا بلکہ دوا بھی آپ کو کرنی ہوگی، اور ساتھ عمران خان کے اس بیان کا جو عید کے پہلے دن سامنے آیا، جو پاکستانی عوام تک پہنچا کہ میری رہائی کی تاریخ وہ ہوگی، میری رہائی کا دن وہ ہوگا کہ جب پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے حق کے لیے نکل کر جو ہے وہ اپنا حق لیں گے۔ اور ایسی ہی صورتحال اب نظر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا موڈ بدلا نظر آ رہا ہے۔ دباؤ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی، پوری حکومت کے اوپر بھی، کے پی کے عوام کی طرف سے، کے پی کے کارکنان کی طرف سے، کہ جناب بہت ہو گئی زبانی جمع خرچ، اب اس کے لیے عملی جو ہے وہ تحریک شروع کی جائے۔ اور عمران خان نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ جناب عید کے بعد اس ناجائز حکومت کے خلاف، اس چنتخب حکومت کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے درمیان میں مذاکرات کی بات آ گئی، محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک سونپ دیا گیا اس قسم کی، کیونکہ خبریں آئیں پہلے سامنے کہ جناب عمران خان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سمیت ایک سینئر جج نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان صاحب آپ سیاستدانوں سے بات کریں، جس پر عمران خان صاحب نے تمام حجت کر دیا۔ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع کیجئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے یا ایم کیو ایم سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی، اور ہم بات کریں گے ان سے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، جن کو اس مینڈیٹ چرانے کا فائدہ ہوا، جو کہ جن کو جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے، اور جو اس کے بدلے میں وہ جنہیں کہنا چاہیے نا کہ حکومت ملی، وہ اس چنتخب حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کہا، جو ہے عمران خان نے واضح کر دیا کہ ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ تو سانس بھی شاید اپنے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں لیتے۔ اور جس قسم کی اس وقت صورتحال ہے اس حکومت کی، شہباز شریف کی اور دیگر جو ان کے وزراء ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور چل کس کی رہی ہے؟ وہ تمام وزراء جو کہ
جو کہ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے لگائے گئے، جو کہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بیہاف کے اوپر، اور جو تمام تر معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ معاملات اگر انہی کے ہاتھ میں ہیں تو عمران خان نے کہا کہ اگر بات جو ہے وہ اگر تمام تر معاملات انہی نے حل کرنے ہیں، تمام تر معاملات میں انہی سے اجازت لی جانی ہے، تو پھر کیوں نہ جو ان کے ماسٹرز ہیں ان سے جو ہے وہ براہ راست بات کر لی جائے۔ خیر، موجودہ تناظر میں اس خبر کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ جہاں مذاکرات کا اعلان ہوا، وہاں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی جو ہے وہ تحریک چلانے کے حوالے سے بھی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا کہ عید کے بعد جناب باقاعدہ طور پر اس کے اوپر تاریخ اناؤنس کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔